हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे और मेरे जो भी देखने वाले सुनने वाले किसी मुश्किल का शिकार हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो बीमार हैं ज़ात बरहक उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। बड़ा ही हसास मौजू जिसके ऊपर आज लब कुशाई करने की कोशिश करूंगा, और इस मौजू पे बात करने की वजह भी आपके कुछ सवालात हैं जो डिफरेंट तरीकों से मुख्तलिफ एंगल्स के साथ जो है वो मेरे सामने आते हैं, मुझसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आसान और सादा ज़ुबान में बात करूं जिसे हर बंदा, मेरा हर देखने वाला सुनने वाले तमाम जो बहन भाई हैं, तमाम जो दोस्त बुजुर्ग हैं, वो समझ सकें। कुछ लोग पूछते हैं कि जी शादीशुदा लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बहुत नाइत्तफाकियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ है। उसके लिए कोई अमल बता दें, कोई वजीफा बता दें, कोई कहता है जी कोई नक्श दे दें, कोई पूछता है कि जी आखिर इसकी वजह क्या है। तो अब कुछ बेवकूफ़ियाँ हमारी अपनी की हुई ऐसी होती हैं जिनके बाद हम दिल को तसल्ली देने के लिए ये तो कहते हैं कि जी हमें अमल बता दें, वजीफ़े बता दें, लेकिन सच्ची और सही बात ये है कि वहाँ पे अमलियात और वजीफ़े भी काम नहीं करते। जो बंदा प्रोफेशनल आमिल है वो तो कुछ ना कुछ आपको लाज़मी दे के ही भेजेगा, क्योंकि उसकी दाल रोटी का सवाल है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ये मजबूरी नहीं है। मैं अपने मौजू को बाकायदा आगे बढ़ाने से पहले जो है वो बस इतना ही कहूँगा कि सच बोलूं अगर तो जान जाती है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और एक और शेर है कि मैं ये कैसे कहूं कि उसने मुझे छोड़ दिया, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो शादियों में नाकामी की वजह रिश्तों में पुख्तगी क्यों नहीं है, रिश्ते देर पा क्यों नहीं है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और जो एक पूरी जिंदगी का हम फैसला करने जा रहे हैं, जो एक पूरी जिंदगी का हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसके चंद जो दिन हैं उनके लिए भरपूर जी जान से पूरा जोर लगा के तैयारी की जाती है। जी फलां रस्म होनी है तो उस दिन क्या होना चाहिए, खाने में क्या होना चाहिए, किसने क्या पहनना है, किसने क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हो, कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी जाए, मेहंदी पे ये होना चाहिए, खाने में ये होना चाहिए, बारात पे ये होना चाहिए, वलीमे पे ये होना चाहिए। गर्ज कि उस घर का, उस खानदान का हर बंदा अपनी हैसियत के लिहाज से पूरा जोर लगा देता है उन चंद दिनों के ऊपर। सिर्फ वो जो हफ्ता 10 दिन की रस्में होती हैं उनके ऊपर, और जिसने किसी एक या दो इवेंट्स में शिरकत करनी है वो उसके लिए पूरा जोर लगा देता है। मगर निहायत अफसोस की बात है कि जो दो लोग आपस में एक होने जा रहे हैं उनकी वो बेसिक तैयारी, उनकी वो बेसिक तरबियत, उनकी वो बेसिक ट्रेनिंग, उनकी वो बेसिक गाइडेंस नहीं होती। उनको
جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کو سیکھنے کی، جن چیزوں کو سمجھنے کی، جن چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ان کو ضرورت ہے، اس طرف ہم فوکس نہیں کرتے۔ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ہمارے رشتوں کی بنیادیں انتہائی کھوکھلی ہیں۔ ہمارے رشتوں کی بنیادیں انتہائی نازک ہیں۔ کس طرح سے؟ رشتہ طے ہو رہا ہے، وہ لوگ بلیم کیا کرتے تھے ارینج میرج کو، مگر اب لو میرج میں بھی یہی ہو رہا ہے، رشتہ طے کیا جا رہا ہے، رشتہ طے ہو رہا ہے، دو لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ لینے جا رہے ہیں، اور فیصلہ کس بنیاد پہ لینے جا رہے ہیں؟ فلاں فنکشن میں دیکھا تھا، اس کا رنگ و روپ پسند آ گیا، فلاں فنکشن میں فلاں موقع پہ اسے فلاں ڈریس میں دیکھا تھا، فلاں جگہ پہ اس نے کچھ گایا تھا، اس نے کچھ پڑھا تھا، اس کی آواز پسند آ گئی۔ ٹھنڈے دل سے سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ ساری لائف اس ایک چیز کے ساتھ گزار سکتے ہیں جو آپ کو پسند آ گئی، اور آپ جو ہے وہ اس بندے کو یا اس بندی کو اپنا لائف پارٹنر بنانے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ اس ایک چیز کے اوپر کیا آپ کی ساری زندگی گزر سکتی ہے؟ صرف اس ایک چیز کو فوکس کر کے کبھی بھی نہیں گزر سکتی۔ پھر ایک جو ایز اے کپل جو آپ کا ریلیشن ہے، جو آپ کا فزیکل ریلیشن ہے، میں صرف یہاں پہ پوائنٹس کو ٹچ کروں گا، اس کے اوپر اگر کوئی ڈیپ ڈسکشن چاہتا ہے تو وہ رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا جاتا ہے، اور وہ رابطہ نمبر کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ بڑا دیکھ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ میری یہ بات سن کے مجھے کہتے ہیں جی پتہ نہیں آپ کس دور میں جیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں مجھے جن کی حساسیت معلوم ہے، میں ان کے اوپر بات بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہوں۔ اور یہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ ہر شخص کی، ہر میل، ہر فیمیل، ہر مرد، ہر عورت کی نفسیات الگ ہے، حالات الگ ہیں، ماحول الگ ہیں، اس کے مطابق اس کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے، اور یہی کوشش کرتے ہیں۔ جو آپ کا ایک رشتہ بننے جا رہا ہے، اس رشتے میں تیاری نہیں ہے۔ آپ نے ایک دوسرے کی بات کو کیسے، کہاں پہ سننا ہے، سمجھنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے۔ آپ کا ایک پرکشش اور مطمئن کر دینے والا فزیکل ریلیشن شپ کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ چیزیں نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی ماں، نہ باپ، نہ استاد، کوئی بھی ان چیزوں کی طرف فوکس نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چند دن جن کی ہم نے جی جان سے تیاریاں کی ہیں، جن کے اوپر ہم نے بڑا زور لگایا ہے، وہ چند دن تو گزر جاتے ہیں اور بڑے اچھے گزر جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جس کام کی ہم نے کوئی تیاری کی نہیں ہے، کوئی تیاری کروائی نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، جو بڑے تھے، جو سینئر تھے، انہوں نے بتایا نہیں ہے، سکھایا نہیں ہے، سمجھایا نہیں ہے اس طریقے سے، تو اس کے نتیجے پھر اسی طرح کے نکلتے ہیں۔
یہ ایک بڑی کامن وجوہات ہیں شادیوں کے کامیاب نہ ہونے کی اور ڈائیورس کی شرح میں اضافہ ہونے کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس بات پہ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر جو حق ہے وہ تو نہیں بدل سکتا۔ اگر کسی کی شادی شدہ لائف ڈسٹرب ہے، وہ کسی بھی رنگ میں ہے، وہ کسی بھی اینگل سے ہے، تو میں اس کا 99% قصوروار مرد کو سمجھتا ہوں۔ 99%۔ ہم مردوں کی سب سے بڑی کم عقلی، ہماری بے وقوفی، ہماری جہالت یہ ہے کہ ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی، ہمیں اسی چیز کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ کس کو کہاں پہ سپیس دینی ہے اور کس کی کیا جگہ ہے۔ بعض مرد بڑی مظلومیت کا رونا روتے ہیں کہ جی ماں کی سن لو تو وہ سچی ہے، بیوی کی سن لو تو وہ سچی ہے۔ اللہ کے بندوں، پہلے یہ تو پرکھ لو، یہ تو سمجھ لو کہ کس کی جگہ کون سی ہے۔ بہت ساری ماؤں کے اوپر مجھے اس چیز کے اوپر سخت اختلاف ہے کہ وہ ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے اور یہ بات سوچتے ہوئے۔ ان ماؤں کو شرم نہیں آتی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بات کس تک پہنچ رہی ہے۔ جو مائیں یہ کہتی ہیں کہ جی کل کی آنے والی لڑکی میری جگہ لے رہی ہے، اس ماں کو شرم آنی چاہیے یہ بول دیں اور یہ سوچنے سے پہلے کہ وہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کس رشتے میں آئی ہے اور تم کس جگہ پہ ہو۔ پہلی بات۔ دوسری بات، بڑی معذرت سے ہماری کچھ ماؤں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ جی ہمارے بیٹے کے کان بھرے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، جس کے نام اس نے زندگی لگا دی ہے، وہ اگر ہر چیز کو اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرے گی، وہ اگر اس کے ساتھ ہر چیز کو شیئر نہیں کرے گی تو کس کے ساتھ کرے گی؟ اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ ڈسکس کرے گی، کسی اور کے ساتھ یہی باتیں کرے گی، تو آپ لوگوں کے پاس جو ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر انگلی اٹھانا، اس کے اوپر جو ہے وہ لوز کریکٹر ہونے کا اس کے اوپر لیبل لگانا، بس یہ خراب ہے، یہ تو پہلے ہی ایسی تھی، آپ کا 1 منٹ نہیں جاتا۔ لیکن آپ کے یہ لفظ اس کے دل کو چند سیکنڈز میں دھواں کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں۔ میں ایسی ماؤں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ خود اس عمر میں تھی، اس وقت آپ کی اپنی فیلنگ اور اپنی ریکوائرمنٹس کیا تھی؟ اور کیا جو جب تمہاری شادی ہوئی تھی، تمہاری اپنی جو فیلنگ تھی، جو تمہاری اپنی طلب تھی، جو تمہاری اپنی ضروریات تھی، اتنا سپیس کیا اپنی بہو کو دیتی ہو؟ اور وہ مائیں جب ہم شادیوں کی ناکامی کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر تمام پوائنٹس ڈسکس ہوں گے، اور بڑی معذرت سے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، جب کسی انسان کی خوبی یا خامی کو بیان کیا جائے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا اس طرح کی ہے، جو لوگ ہوں گے اس طرح کے ان کو بات لگے گی، وہاں پہ تیر نشانے پہ لگے گا۔ جو چور ہے وہ چور ہی رہے گا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جو بے ایمان ہے وہ بے ایمان رہے گا۔ جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا ہی کہا جائے گا، چاہے آپ سے 20 سال چھوٹا ہو یا آپ سے 50 سال بڑا ہو۔ جو جس کریکٹر کا مالک ہے، جس کے جو رویے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں اس کے مطابق ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ اور وہ مائیں شادیوں میں ناکامی اور رشتے ختم ہونے کی بہت بڑی وجہ، وہ مائیں
جو شادی کے بعد بھی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جو شادی کے بعد بھی اسے پل پل کی رپورٹ لیتی ہیں، پل پل کی رپورٹ دیتی ہیں، اور اسے اپنے شوہر کے مطابق، اس کے ماحول کے مطابق، اس کے گھر کے مطابق نہیں چلنے دیتی، بلکہ اپنے جس چیز کا دور گزر گیا، جو کچھ آج سے 20 سال پہلے ہوتا تھا اور آج وہ ختم ہو گیا، تو اس کو ہم جہالت کہیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اس طرح کی بیوقوف مائیں اپنی جہالت سے اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کرتی۔ ہمارے پاس ہر رنگ کے لوگ، ہر شعبے کے سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، کوالیفائڈ، انتہائی کوالیفائڈ، پڑھے لکھے، درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس، ان پڑھ سے ان پڑھ، لیکن ان کی سوچ کے اوپر انتہائی حیرانگی ہوتی ہے جب وہ آ کے ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے شریف ترین انسان ہم ہیں، اور دنیا کا بے غیرت ترین انسان وہ ہے جس کی مخالفت میں ہم جادو ٹونا تعویذ کروانے آئے ہیں۔ الحمدللہ میں نہیں کرتا اس طرح کے کام، اور اسی لیے لوگ پھر 10 میں سے 8 تو پھر اسی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ویڈیو میں یہ باتیں کرنے کا یہ مقصد ہے، کسی ایک کو سمجھ آ جائے تو ہمارا کوئی ایک گھر بچ جائے، کسی شادی شدہ کپل کو، دونوں میں سے کسی ایک کو، یا اس طرح کی جو بھی کوئی ماں جہالت کر رہی ہے، بیوقوفی کر رہی ہے، بیٹی کا یا بیٹے کا گھر برباد کرنے پہ تل گئی ہے، اس طرح کی کسی ماں کو سمجھ آ جائے تو شاید ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو وہ مائیں یاد رکھیں کہ کبھی وہ ان کی بیٹیوں کے گھر بس نہیں سکتے جب تک وہ اپنی اس جہالت سے، اپنی اس بیوقوفی سے باز نہیں آتی۔ طلاقیں 90% معذرت سے ماؤں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ماؤں کی غلط بریفنگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اب میں نے ذکر کیا تھا اس بات کا کہ قصور مرد کا ہے۔ قصور مرد کا کیا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے، ادب، احترام ہر رشتے کا ہے، بدتمیزی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑا ایک آسان فارمولہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے نا، وہ چیز آپ دوسرے کے ساتھ بھی نہ کریں، وہ چاہے آپ کی بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ جو چیز آپ کو اپنے لیے ناگوار گزرتی ہے، وہ آپ دوسرے کے اوپر بھی اپلائی نہ کریں۔ یہ بڑا ہی آسان فارمولہ ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی، کسی مولوی، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا ہی آسان فارمولہ ہے کہ جو چیز تمہیں خود نہیں پسند، جو چیز تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کی جائے گی تو تمہاری اس میں جو ہے وہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے یہ بے عزتی کی بات ہے، تو تم بھی کسی کے ساتھ وہ نہ کرو۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگر یہ کام تمہارے ساتھ ہوگا تو برا لگے گا، تمہیں برداشت نہیں کرو گے، نہیں کر سکو گے، تو تم بھی وہ نہ کرو کسی کے ساتھ۔ وہ مائیں جو آپ کو آپ کا اس رشتے کے بارے میں غلط گائیڈ کر رہی ہیں، ان کو سمجھائیں۔ اگر ان کا ضمیر مر گیا، ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ کل کی آئی میری جگہ لے رہی ہے، تو اس ماں کو سمجھائیں کہ ماں جی آپ کی جگہ کیا ہے، کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، کوئی غیرت کھائیں، اور اس کی جگہ کیا ہے۔ اس ماں کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے، پیار سے سمجھائیں، نہیں سمجھے تو پھر مجبور ہو کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اپنی جگہ کو سمجھو اور اسے پوچھو کہ جو قانون میری بیوی کے اوپر لگانا چاہتی ہو وہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہو؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ
یا جس کتاب کو مانتی ہو اس کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جو شرائط جو پابندیاں اس کے اوپر لگانا چاہتی ہو، کیا اپنی بیٹی کے لیے بھی وہی چاہتی ہو، وہی اللہ سے مانگتی ہو؟ کیا اپنے داماد کو بھی وہی مشورہ دیتے ہو جو مجھے دے رہی ہو؟ کہتے ہیں نا بیٹوں میں اور داماد میں جی سب سے بڑی زمانے کی منافقت، جھوٹ بولتے ہیں نا یہ لوگ، جو کہ پریکٹیکل میں تو واضح ہو ہی جاتا ہے کہ جی بیٹوں میں اور داماد میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کو کوئی ماں اس طرح کی بریفنگ دینے لگے، کوئی بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سخت لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں خوش اسلوبی سے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں۔ کوئی بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، پہلی سٹیج میں سختی کرنی پڑتی ہے جب نہ نرم رویے کام کریں تو پھر تھوڑا سا دکھانا پڑتا ہے، لیکن پہلی سٹیج میں کیا کرو، پاس بیٹھو اور جو ہے وہ بے شک کوئی پاؤں دباؤ، اس کے بعد بڑے پیار سے پوچھو کہ جس چیز کو سب سے عزیز مانتی ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جو حدیں جو قانون اس کے اوپر لگا رہی ہو کیا اپنی بیٹی کے لیے وہ پسند کرتی ہو؟ اگر وہ تمہیں بدتمیز کہے، اگر وہ تمہیں گستاخ کہے، اگر وہ تمہاری بات کے اوپر نیگیٹو ری ایکشن دے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ حقیقت کیا ہے، اور پھر سنو سب کی، لیکن فیصلہ ایمانداری سے کرو، فیصلہ انصاف سے کرو، اور یہ چیز جان لیں کہ وہی فارمولا، جو چیزیں، جو فیلنگ آپ رکھتے ہیں، جو توقعات آپ اپنی بیگم سے رکھتے ہیں، وہی سپیس آپ کو دینی چاہیے اور دینی پڑے گی، ورنہ زندگی خراب ہو جائے گی، زندگی ناکام ہو جائے گی۔ 90% مردوں سے جب ان کی چوائس پوچھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں فیشنیبل نہیں، ہمیں سادہ لڑکیاں پسند ہیں، جی سادہ رہے، سمپل رہے، کوئی زیادہ فیشن نہ کرے۔ اور میں کیا کہوں، وہی خانہ خراب جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت فیشنیبل کے اوپر سے آنکھ ان کی اٹھتی نہیں ہے، گاڑی پہ ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، بے شک کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ کر دے، کسی کو ٹھوک دے، کسی کو مار دے، اپنی ٹانگیں توڑوا کے آ جائے۔ تو یہ جو ہمارے رویے کی سب سے بڑی منافقت ہے نا، یہ ہمارے رشتے کو کھوکھلا کرتی ہے۔ ہم کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں۔ 90% آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، پردوں کا یہی کہنا ہوگا جی ہمیں سمپل ہو، سادہ ہو، فیشن نہ کرے، فیشنیبل نہ ہو، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے۔ لیکن وہ کس لیے کہتے ہیں؟ بڑی معذرت سے، کیونکہ ان کو مرد کی، میں اس کے لیے کیا میں بولوں، مرد کو مرد کی بے غیرتی کا پتہ ہوتا ہے۔ اپنے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ سادہ ہو، سمپل ہو، فیشن نہ کرے، کیونکہ ان کمینوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح سے باہر نکلتی ہے ہم ان کو کن نظروں سے دیکھتے ہیں، تو اگر ہماری بھی وہی کچھ کرے گی تو لوگ بھی اس کو دیکھیں گے۔ تو میں بڑے واضح الفاظ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے گھر کی طرف، تمہاری بیوی کی طرف، تمہاری بہن کی طرف، تمہاری بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، تو اس کا سب سے جو کامیاب فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی کو نہ دیکھو، تم کسی کے اوپر آنکھ نہ اٹھاؤ، تم کسی کے لیے اپنا دل میلا نہ کرو، تم کسی کے لیے اپنی زبان گندی نہ کرو،
تم کسی کے لیے اپنی سوچ گندی نہ کرو، تم کسی کے لیے اپنی نظر گندی نہ کرو، تو پھر اللہ کی ذات سے امید رکھو، انشاءاللہ تمہاری بھی محفوظ رہے گی۔ لیکن جب تم کسی کے اوپر اپنا دل، دماغ، اپنی سوچ، اپنی زبان، اپنی آنکھ تم میلی کرو گے نا، تو پھر یقین رکھو کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی حاجی، کوئی صوفی اس ہونے کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر جو تم نے بھیجا ہے وہ تمہاری طرف واپس آنا ہی آنا ہے، پھر تم نے اس کا ٹارگٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے حقیقتوں کو فیس کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ کبھی وہ نہیں پا سکتے جو آپ صرف اپنے لیے چاہتے ہیں، اور آپ دوسرے کو وہ سپیس نہیں دیتے۔ دوسرے کو وہ سپیس دیتے جب آپ کی جان نکلتی ہے، اور وہی چیز جب آپ اپنے لیے چاہتے ہیں تو آپ کو شاید وہ کبھی نہ ملے، شاید وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا، اور اگر ملے گا تو عارضی طور پہ ملے گا، اور جب وہ آپ سے چھن جائے گا تو آپ کا بہت کچھ اور بھی وہ ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو اپنے اندر سے مائنس کریں، تو پھر دوسری طرف سے بھی مائنس ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں مائنس کرتے اپنے اندر سے تو پھر اس کے لیے بھی چیخیں مت مارو۔ یہ چیزیں لوگوں کو بڑی بعض دفعہ نا تکلیف دیتی ہیں، لیکن یہ سچائی ہے۔ ہمارے لوگوں کو جی حضوری، خوشامد، منافقت پسند ہے، اصل میں سچائی نہیں۔ اس لیے جو بات ان کے مزاج اور ان کی شان کے خلاف چلی جائے، اس کے اوپر بہت سارے فتوے اور بہت ساری حدیثیں اور پتہ نہیں کیا 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 ڈھونڈ لاتے۔ مسلمان، خیر ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا، میں لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے پاس صرف باتیں ہیں۔ ہم جب دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں، ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں حکمران، ہمارے فلاں فلاں ایسے کرتے تھے، ان کا یہ اخلاق تھا، تو یقین کریں کہ وہ ہماری وہ چیزیں، وہ کتابیں، وہ الفاظ ہمارے منہ پہ واپس مارتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی نے صرف باتوں سے نہیں چلنا، آپ پریکٹیکل کیا ہو۔ کسی نے اس بات سے کیا لینا ہے کہ تمہارا باپ ولی اللہ تھا، جب تم کسی کی عزت کے محافظ نہیں ہو، جب تم کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو، جب تمہاری نظر میں حیا نہیں ہے۔ کسی نے اس بات سے کیا لینا ہے کہ تمہارا باپ کون سا ولی تھا، تمہارا دادا کیا تھا، تمہارا نانا کیا تھا، کسی کو اس بات سے کیا۔ پریزنٹ سچویشن، موجودہ وقت میں تم کیا ہو، تمہارا رویہ کیا ہے، تمہارا کردار کیا ہے، تم کس طریقے سے پیش آ رہے ہو، تم کس طرح سے چیزوں کو مینج کر رہے ہو، تم اپنے ارد گرد والوں کو کتنی سپیس دے رہے ہو، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور ہم بحیثیت مسلم بہت سارے شعبوں میں پیچھے ہی اس وجہ سے ہیں، ہم ناکام ہی اس وجہ سے ہیں۔ ہمارے پاس صرف باتیں ہیں کہ جی فلاں حکمران نے یہ کیا، ہمارے فلاں لیڈر نے یہ کیا، فلاں پیر نے یہ کیا، فلاں مولوی نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں فلاں شخصیت نے یہ کیا کیا۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں جھوٹ نکل آتی ہیں، چلو مان لیتے ہیں کیا جی بہت کچھ کیا، ٹھیک ہے، وہ تو ان کا فیل تھا، وہ تو ان کی لائف تھی، وہ تو ان کا کردار تھا۔ تمہارا کردار کیا؟ تمہارے پاس آج کچھ ہے ہی نہیں سوائے ان باتوں کے سوا، اور شدت پسندی اور نفرت کے سوا تمہارے پاس آج کچھ ہے ہی نہیں۔
تو پریزنٹ سچویشن میں جینے والے وہ تمہاری چند 100 سال پیچھے یا 1000 سال پیچھے یا جتنے بھی جو بھی حوالے آپ دیتے ہو وہ اس ہسٹری کو کیا کریں گے جب تم اپنی موجودہ حالات میں جب تم امین نہیں ہو، جب تم ایماندار نہیں ہو، جب تم مخلص نہیں ہو، تو کیا کرے تمہارے حکمرانوں کا کوئی، کیا کرے تمہاری کتابوں کا کوئی، کیا کرے تمہاری تاریخ کا کوئی